अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। यार ये क्या चीज़ है? आलिया ने खोए खोए से अंदाज में मुनीब से पूछा, जिसकी निगाहें आलियाना पर ही अटकी हुई थी। मैंने तुम्हें इसका एक्सरे करने का मशवरा नहीं दिया। अपनी नज़रें झुकाओ। दादी ने देख लिया तो तुम्हारी उल्लू जैसी आंखें निकाल लेंगी। ये सुनकर मुनीब सटपटा गया। फौरन से उसने अपनी आंखें नीचे की थी। वैसे अगर सच कहूँ तो मैं इसका एक्सरे नहीं कर रहा था। मैं तो बस ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये चीज़ क्या है। तुमने उसके कपड़े देखे? इस तरह के कपड़े कौन पहनता है? मुझे तो ये आधी तितर आधी लूमड़ी लग रही है। मर जाओ। आलियाना उनके सबसे छोटे चाचू जान की बेटी थी, जो पहली बार पाकिस्तान आई थी। ना तो उसे उर्दू बोलना आती थी और ना ही उसे यहाँ के कल्चर और रहन सहन के अंदाज के बारे में कुछ पता था। वो मॉडर्न थी मगर मासूम भी थी। मुनीब और आर्या के हवाले यह अहम काम सौंपा गया था कि वो उसको यहाँ के तौर तरीक़ों के बारे में बताएंगे और उसे उर्दू बोलना सिखाएंगे। ये जिम्मेदारी दादी ने ख़ास तौर पर उनको सौंपी थी। आप बेफिक्र हो जाएं दादी, आप बस देखते जाएं कि हम करते क्या हैं। कुछ ऐसा मत कर बैठना कि मैं देखने के काबिल ही न रहूं। दादी जान ने उन्हें तीखी नज़रों से घूरते हुए कहा तो वो दोनों खबासे भरे अंदाज में मुस्कुरा दिए थे। मोहतरमा अलियान साहिबा आज ही पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट पर उतरी थी। पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उसकी हालत गैर हो चुकी थी। आपने तो कहा था कि पाकिस्तान में सर्दी होगी, उसने इंग्लिश में कहा। हमने ये बताया था कि पाकिस्तान में सर्दी होगी, कराची में नहीं। मुनीब ने अपने पूरे दांतों की नुमाइश करते हुए कहा तो वो उल्लू की तरह आंखें टमटमा कर उसको घूरने लगी। क्या कर रहे हो बेवकूफ़? उसको उर्दू नहीं आती। आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, उर्दू आता नहीं। आलियाना ने उर्दू इंग्लिश मिक्स जवाब दिया था, जिसे वो दोनों बासानी ही समझ गए थे। बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले तो मैं हवेली के जलाद से चुन चुन कर बदले लूँगी। आलिया ने दिल ही दिल में पक्का इरादा किया था। वो उसे लेकर अंदर चली गई थी। सब घर वालों से मिलने के बाद वो आलिया के कमरे में जाकर सो गई थी। देखा कैसे सब लोग उसके आगे पीछे घूम रहे थे। मुझे लग रहा है कि हमारी अजादारी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। वो दोनों ही हवेली के छोटे जुड़वा बच्चे थे जिनकी शरारतों से सब लोग ही बहुत ज़्यादा आजिज़ आ चुके थे। लेकिन एक बात थी, शरारती होने के बावजूद वो सब घर वालों के ही लाडले थे। दादी की जान उन दोनों में बसती थी। हम इसे दोस्ती करेंगे, उसको अपने गैंग में शामिल करेंगे और सबसे पहले तो हैदर साहब से बदला लेंगे। उसकी वजह से मेरा हाइकिंग का प्लान कैंसिल हो गया। आलिया ने दांत कुचकुचाते हुए कहा, हाँ, और इसकी वजह से मेरी पॉकेट मनी भी बंद हो गई है। दोनों फिर से टीम अप हो गए थे, लेकिन इस बार उनकी टीम में एक नया मेंबर भी ऐड हुआ था और वो थी आलियाना, जो जाने अनजाने में उनका साथ देने वाली थी। आलियाना के पेरेंट्स उसके साथ ही आए थे, मगर आज उन्होंने फुप्पो के घर रुकना था और फिर वहाँ से सऊदीया के लिए निकलना था। वो लोग हज करने के लिए जा रहे थे। आलियाना अपनी दादी जान के घर आ गई थी। शाम के वक्त जब वो सोकर उठी तो वह काफ़ी हद तक फ्रेश हो गई थी। उसने कमरे में चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं तो नज़र आलिया पर जाकर रुक गई। तुम क्या पढ़ रही हो? उसने टूटी फूटी उर्दू में पूछा। देखो बीबी, मुझे इंग्लिश आती है। तुम ऐसा करो, मुझसे इंग्लिश में बात करो। खुदा का वास्ता है, हमारी उर्दू की माँ बहन एक ना करो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। आलिया ने तेज तेज बात की थी। आलियाना को बिल्कुल भी समझ ना आई। जब आलिया ने हाथ जोड़े तो वो भी हाथ जोड़कर हल्की सी उसके सामने झुक गई। उसे लगा था कि शायद उनके कल्चर में शामिल। हाँ, ये देखकर आलिया की हंसी का फवारा फूटा। वो उसे अपने साथ बिठाकर हवेली के केक फट के बारे में बताने लगी थी। जब हैदर की बारी आई तो उसने नक्शा आलियाना के सामने खींचा। आलियाना की आंखों में खौफ के तासरात नमूदार हो गए थे। बस तुमने उस इंसान से बच के रहना है, बट तुम्हें से डरना नहीं है। अगर कभी भी किसी भी मुश्किल में फंस जाओ तो मुझे एक आवाज़ दे देना, मैं तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाऊंगी। आलिया ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने मजबूती से थाम लिया और धीमे से अंदाज में मुस्कुरा दी। हैदर दिन भर की थकान के बाद रात 12 बजे हवेली के अंदर दाखिल हुआ था। आज उसकी कंसेक्यूटिवली 4 मीटिंग थी। अब उसे अपना सर फटता हुआ महसूस हो रहा था कि अचानक ही सुनहरे बालों वाली लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। पहले तो वो सिर पिटा गया, फिर वह अपने आप पर काबू पाते हुए
اسے سلام کرنے لگا۔ آلیانہ نے اس کے سلام کا جواب دیے بغیر ہی اپنے پورے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، تم ایک بہت ہی خلوص انسان ہو، مجھے تم سے مل کر بہت دکھ ہو رہا ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہیں پہاڑی سے دھکا دے دوں اور پھر وہیں تمہاری قبر بنا دوں۔ یہ لائنیں اس نے بڑی مشکل سے یاد کی تھیں۔ عالیہ شام سے ہی اس کو پریکٹس کرائے جا رہی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ حیدر حلق کے بل چلایا تو وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ جنگلی انسان، تم مجھ پر غصہ کیوں کرے ہو؟ اس کا لہجہ امریکن تھا۔ حیدر شاہ کو اپنے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا وقت نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو اٹھا کر واپس امریکہ میں پھینک دے۔ تو میرے سامنے میری تذلیل کر رہی ہو۔ تذلیل؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ میں تو آپ کی تعریف کر رہی ہوں، اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں جواب دیا تھا۔ حیدر کے دماغ میں جھماکا ہوا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کو کسی نے پڑھا کر بھیجا ہے۔ اس نے اپنے چاروں طرف نگاہیں دورائیں تو اس کی نگاہیں ایک لال رنگ کے آنچل پر جا کر ٹھہر گئیں جو کسی عورت کا نہیں بلکہ اس کی رضائی بہن عالیہ صاحبہ کا تھا۔ عالیہ اور منیب ابھی اور اسی وقت میرے سامنے آؤ۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ دونوں ہی تھر تھر کانپنے لگے تھے۔ اس کو کیسے پتا چلا کہ ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں؟ جو تم نے اپنا ایشین فلیگ زمین کو بوسہ دینے کے لیے پھیلایا ہوا ہے وہ اس کو دیکھ کر اندازہ لگا چکا ہے۔ چلو اب نکلو یہاں سے۔ جی بھائی، آپ نے ہمیں یاد کیا؟ عالیہ نے نارمل سے انداز میں سوال کیا تھا۔ اس کو تم نے کیا سکھایا ہے گونچو؟ چپ کرو تم، ان کو کچھ مت بولنا۔ وہ پھر سے حیدر کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے کچھ نہیں سکھایا گونچو، مجھے پتا ہے کہ کیا کہنا ہے۔ وہ مسکرا کر باتیں کیے جا رہی تھی۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ تم لوگ تو اپنے کمرے میں جاؤ، میں تم لوگوں کی پاکٹ منی بند کرتا ہوں، پہلے میں اسے نبٹ لوں۔ مجھ سے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ گونچو رکو میرے لیے، اس کا گونچو تو میں نکالتا ہوں۔ یہ تم کیا بولے جا رہی ہو؟ اب کے بار اس نے انگلش میں سنجیدگی سے اس سے پوچھا تھا۔ میں تو آپ کی تعریف کر رہی تھی۔ مجھے پتا جب پاکستان میں کسی سے ملتے ہیں تو پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں اور پھر اسے سلام کر کے اس کا حال پوچھتے ہیں۔ میں نے تو آپ سے آپ کا حال پوچھا ہی نہیں۔ کیسے ہو گونچو؟ میں گونچو نہیں ہوں تو پھر کیا ہو گونچو؟ دوبارہ اگر تم نے مجھے اس نام سے پکارا تو میں تمہیں اس کھڑکی سے باہر دھکا دے دوں گا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ اس کا باجا سٹارٹ ہوتا، غیر ارادی طور پر حیدر نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور اسے زور سے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت بہت مضبوط تھی، وہ چاہ کر بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا۔ دوبارہ مجھے اس نام سے مت پکارنا ورنہ تمہیں گونچو بنا دوں گا۔ لیکن یہ تو آپ کا نک نیم ہے۔ میرا نام حیدر ہے اور مجھے اسی نام سے ہی پکارا کرو۔ ٹھیک ہے گونچو حیدر، ابھی اور اسی وقت جاؤ اور بالکنی میں جا کر کھڑی ہو جاؤ۔ وہ انگلش میں اس کو ہدایت کرتے ہوئے بولا تو وہ بچوں کی طرح چلتی ہوئی بالکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اپنے ہاتھ اونچے کرو، اس نے پرجوش و خروش اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ یہاں پر اس طرح سے مہمانوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ مہمان جب یہاں پر آتے ہیں تو 1 گھنٹے تک اپنے ہاتھ اسی طرح سے ہی کھڑے کرتے ہیں۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو بہت ہی یونیک طریقہ ہے، اس نے پرجوش انداز میں چلاتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن 5 منٹ کے اندر اندر اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ دوسری جانب حیدر صاحب بالکنی کا دروازہ بھی بند کر چکے تھے، مگر شیشے سے وہ باہر کا منظر اچھے طریقے سے دیکھ سکتے تھے۔ سردی بہت زیادہ تھی۔ وہ تو پہلے ایک لمبے سفر سے واپس آئی تھی۔ تایا جان جو کہ ڈرائیور کو ہدایات دے رہے تھے، جب ان کی نظر حیدر کی بالکنی پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے انہیں لگا کہ ان کی آنکھوں نے کچھ غلط دیکھ لیا ہو۔ انہوں نے اپنی آنکھیں مسلیں مگر منظر تبدیل نہیں ہوا، سب کچھ ویسے کا ویسا تھا۔ ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ لمبے لمبے ڈھک بڑھتے ہوئے حیدر کے کمرے کے سامنے یہ اور زور زور سے دروازہ بجانے لگے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آرام نہیں ہے تم لوگوں کو؟ اس نے کھا جانے والے انداز میں سوال کیا تھا، مگر سامنے اپنے بابا حضور کو دیکھ کر فوراً ہی دھیما پڑ گیا تھا۔ ابا جان، آپ اس وقت یہاں پر؟ وہ بچے کہاں پر ہیں؟ کون سی بچی؟ یہاں پر تو کوئی بچی نہیں ہے۔ وہ فوراً ہی مکر گیا تھا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے تمہاری بالکنی میں کھڑے دیکھا ہے۔ سب بچے تمہارے بارے میں ٹھیک کہتے ہیں، تم کسی ہٹلر سے کم نہیں ہو۔ بابا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ وہ مجھ سے بدتمیزی کر رہی تھی، مجھے گونچو گونچو کہہ کر پکار رہی تھی۔ عالیہ اور منیب نے تو تمہیں ان کو سزا دینی چاہیے۔ میری پیاری بچی کو سزا دینے کی کیا ضرورت تھی؟
میں نے اسے اس لیے سزا دی ہے تاکہ آئندہ یہ کچھ بھی بولنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ اگر تمہارے چچا کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ بہت زیادہ غصہ کریں گے، اور دادی کو پتہ چلا تو وہ تمہاری چمڑی ادھیڑ دیں گی۔ میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہوں۔ میں جوتا اتاروں؟ تایا جان کا بلڈ پریشر جب ہائی ہوتا تھا تو انہیں کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں لگتی تھی۔ جوتا اتارنے کا ذکر سن کر وہ بری طرح سے سٹپٹا گیا تھا۔ جب تک وہ لڑکی اس کے کمرے سے باہر نہیں نکلی تب تک وہ اس کو کینہ توڑ نظروں سے دیکھتا رہا تھا۔ آلیانہ صاحبہ نے کمرے میں پورا ٹشو کا ڈبہ خالی کر دیا تھا۔ جب سے وہ آئی تھی آنسو بہائے چلی جا رہی تھی۔ اس کو بولو مت روئے، اس کے آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں۔ منیب نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ڈرامائی انداز میں صوفے پر گرتے ہوئے کہا تھا، اگر تم نے اس کے آنسوؤں کو اپنے دل پر لینے کی کوشش کی تو وہ دل نکال کر میں گٹر میں پھینک دوں گی۔ تم کتنی ظالم بہن ہو، اپنے بھائی کو اس طرح کی بددعائیں کون دیتا ہے؟ میں تمہاری بددعا نہیں دے رہی ہوں بلکہ وارننگ کر رہی ہوں، ورنہ تمہاری نیوز ہر اخبار کی ہیڈ لائن کی زینت بنی ہوگی۔ مجھے چھوڑو، اس کو خاموش کرواؤ۔ ارے میری پیاری بہن پلیز چپ کر جاؤ۔ عالیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، وہ گونچو ہے، وہ گونچو ہے، وہ گونچو ہے، جس وجہ سے چھوٹے بچے سکولز میں ٹیبل نہیں سناتے۔ آلیانہ بھی اسی طرح سے نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ یار ہمیں معاف کر دو، ہم نے بس مذاق کیا، تمہاری غلطی نہیں ہے، تم میرے دوست ہو، وہ میرا دشمن ہے، ہم مل کر اس سے بدلہ لیں گے۔ اس نے پھر سے اردو کی ٹانگیں توڑی تھیں، اور اس کو بولو اگر یہ اس طرح سے کرتی رہی تو میری پیاری اردو معذور ہو جائے گی۔ اس کو بولو ہم سے انگلش میں بات کر لیا کرے۔ آلیانہ نے جب اگلی بار منیب سے انگلش میں بات کی تو وہ آنکھیں پھاڑ کر کبھی اس کو دیکھتا اور کبھی عالیہ کو دیکھتا۔ یہی نقصان ہوتا ہے جب آپ میٹرک میں ٹینسز یاد نہیں کرتے اور ایف ایس سی میں کلاسز بند کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ سگریٹ پھونکنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اب کیا تم مجھے تانے دو گی؟ نہیں، میں آپ کو غیرت دلانے کی ناکام کوشش کر رہی ہوں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ تمہیں آسان الفاظ میں یہی کہہ رہی ہے۔ وہ منہ بناتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ مت بھولنا کہ میں تم لوگوں کا وہ ساتھی ہوں جس کے بغیر تم لوگوں کی ٹیم نامکمل ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آلیانہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ محترم نے اس کی اچھی خاصی عزت افزائی کی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ جب بھوک کنٹرول نہ ہوئی تو اس نے عالیہ کو اٹھانے کی کوشش کی جو گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی۔ اس نے ہمت کی اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے کچن کا راستہ ہی بھول گیا تھا۔ انجانے میں وہ احمد شاہ کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی جو کہ صوفے پر اطمینان سے ٹیک لگا کر بیٹھا گجراہٹ بجانے میں مصروف تھا۔ شاہ حویلی کا ہر شخص یہ ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ احمد شاہ کا کچھ دن پہلے ہی بریک اپ ہوا تھا اور اب وہ اپنے آنسوؤں کو گانے کی مدد سے باہر نکال رہے تھے۔ اپنے سامنے انتہائی خوبصورت لڑکی دیکھ کر اسے اپنا پرانا عشق بھولتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ یہ کوئی حور تو نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھیج دی ہے؟ آئی ایم سوری، آلیانہ نے اپنے امریکن ایکسنٹ میں کہا تو اس کے دماغ میں کلک ہوا۔ ارے یہ تو وہی ہے۔ اس کی ٹوٹی پھوٹی اردو سن کر وہ بھی بہت زیادہ انجوائے کرنے لگا تھا۔ یہ بات تو ثابت ہو چکی تھی کہ حویلی کا ہر شخص ہی اس کی اردو سے لطف لے رہا تھا، اور ہر شخص ہی اسے اپنے اپنے الفاظ سکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات کو 2 گھنٹوں تک وہ احمد کے پاس ہی بیٹھی اس سے باتیں کرتی رہی تھی۔ وہ اس کے لیے کھانا لے کر بھی آیا تھا اور اسے بہت سے اردو کے نئے الفاظ اور جملے سکھائے تھے، اور اب وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ بھی تھا کیونکہ ناشتے کی ٹیبل پر وہ اس کا پڑھایا ہوا سبق پڑھنے ہی والی تھی۔ احمد نے اس سے وعدہ بھی لیا تھا کہ تم کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی، میں نے تمہیں اتنی اعلیٰ ترین اردو سکھائی ہے، اگر تم نے بتایا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا اور کبھی تم سے بات نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آلیانہ بیچاری کا دل دھڑکنا ہی رک گیا تھا۔ اتنا اچھا اور ہینڈسم کزن اگر اس سے ناراض ہو جاتا تو بالکل اکیلی رہ جاتی۔ آئی پرومس احمد برو سن کر احمد اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور گرنے والے انداز میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ٹکلے، مجھے یہ جیم پاس کروا۔ ناشتے کی ٹیبل پر آلیانہ کی آواز سن کر سب لوگوں نے حیرت سے اس کی چہرے کی طرف دیکھا جو ٹکلا کسی اور کو نہیں بلکہ دادا جان کو کہہ رہی تھی۔ بچوں کے لیے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ علی اور منیب نے تو اپنے چہرے نیچے جھکا لیے تھے۔ عالیہ وہاں سے اٹھ کر کچن میں پانی لینے کے لیے چلی گئی تھی۔ ارے ٹکلے سنو نا، مجھے وہ جیم پکڑاؤ نا، بہت بھوک لگ رہی ہے۔
پھر سے اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا۔ جو الفاظ وہ نان سٹاپ بولتی تھی اور جو جملے وہ رکے بغیر کہتی تھی وہ اس کے کزنوں نے سکھائے ہوئے تھے، اور جہاں پر وہ اٹک جاتی تھی وہ اس کو اپنی اردو تھی جو اندر سے نکلتی تھی۔ آلیانہ بیٹا، دادی جان نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا۔ ہاں چکندر بولو، وہ پھر سے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی۔ جب وہ اس طرح کے الفاظ ادا کرتی تھی تو اپنے دانتوں کی نمائش بھی کرتی تھی۔ جب تک اس کے 32 کے 32 دانت نظر نہیں آ جاتے تب تک وہ اپنا منہ بند نہیں کرتی تھی، اور یہ سب کچھ بھی اسے اس کے کزنوں نے سکھایا تھا۔ عالیہ منیب کے کانوں میں جھکی۔ اسے اب یہ سب باتیں کس نے سکھائی ہیں؟ میری تو رات میں سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ احمد بھائی کے ہاتھ چڑھ گئی ہے۔ دیکھو تو احمد بھائی کیسے مسکرائے جا رہا ہے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ کس کی شرارت ہے۔ یہ غلط بات ہے آلیانہ۔ غلط کیا ہوتا ہے؟ آلیانہ سمجھنے کے بجائے الٹا دادی جان سے سوال کرنے لگی تھی۔ دادی جان، مجھے لگتا ہے کہ یہ رونگ وے لے کر یہاں پر آ گئی ہے۔ اس کا راستہ جہنم کی طرف جاتا تھا۔ حیدر نے کڑکتے ہوئے کہا تو سب لوگ اس کے غصے سے دیکھنے لگے تھے۔ مہمان ہے یہ یہاں پر، مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑی سی عقل کا مظاہرہ کر لے۔ رات کو یہ مجھے گونچو گونچو کہہ رہے تھے تو کون سا جھوٹ بول رہی تھی؟ عالیہ کی زبان پر کھجلی ہوئی تھی۔ تم اگلے 3 گھنٹوں تک اس حویلی سے باہر قدم نہیں نکالو گی۔ بیٹھی بیٹھی اسے سزا مل گئی تھی۔ یہ زیادتی ہے۔ ٹکلے، جیم دینا۔ دادا جان کو اس نے پکارا تو دادا جان نے 4 رونا جیم اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ تو مجھے دادو کہہ کر پکارو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تمہیں ٹکلا کہہ کر پکاروں گی۔ تمہیں ٹکلا نام بہت اچھا لگتا ہے، مجھے معلوم ہے۔ کس نے سکھایا اس کو یہ سب؟ دادا جان تیش میں آگے تھے، ان کا چہرہ لال انگارا ہو گیا تھا۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، میں تو رات 10 بجے ہی سو گئی تھی اور میں 9 بجے ہی۔ منیب اور عالیہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اپنی اپنی حاضری لگوائی۔ اس کے بعد سب لوگوں کی نظر احمد کی طرف اٹھی تھی، جو کہ اس طرح سے کھانے میں مشغول تھا جیسے اس سے ضروری اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ جہاں تک علی کا سوال تھا وہ اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ دادی، آپ بھی گنجی ہو جاؤ، تم بہت اچھی لگو گے، بالکل دادا کی طرح۔ بیٹھے بیٹھے آلیانہ کو پھر سے ایک جملہ یاد آ گیا۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو سب لوگوں کی ہنسی چھوٹ گئی تھی، یہاں تک کہ گھر کے بڑے بھی کچن میں گھس گئے تھے۔ صفیہ بیگم تو باقاعدہ سر پیچھے کی طرف گرا کر ہنسے چلے جا رہی تھی۔ منیب اور عالیہ، اگر اب اس نے دوبارہ اس طرح کی کوئی بھی بات کی تو میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اردو سکھانے کی ذمہ داری تم لوگوں کو سونپی تھی، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسے سب لوگوں کے سامنے تماشا بنا دو۔ جی جی دادی جان، وعدہ کرتے ہیں دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے، اور یہ جس کسی نے بھی کیا ہے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے اسے دنیا کے سامنے بے پردہ کر دیں گے۔ احمد بھائی، میں نے ٹھیک بولا تھا نا؟ اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سب لوگوں کو وہاں پر اس کی یہ باتیں بہت اچھی لگی ہیں۔ احمد کی حالت ایسے تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، بلکہ پورا شک تھا کہ اس نے سکھایا ہے۔ مجھے اس نے نہیں سکھایا، مجھے یہ حیدر نے سکھایا ہے۔ اسے اردو کے کچھ لفظ آتے تھے، جب اس نے سکھایا کا لفظ سنا تو اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے، اس لیے وہ فوراً ہی میدان میں کود پڑی۔ حیدر! سب لوگوں کی آواز میں صدمہ تھا۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ لڑکی، بکواس کری ہے۔ اس کو سمجھا لیں کہ دوبارہ اگر اس طرح سے اس نے مجھ پہ الزام دینے کی کوشش کی تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو جان سے مار ڈالوں گا، اور میں صرف کہہ نہیں رہا بلکہ آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گا۔ وہ غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ ارے حیدر بھائی تو غصے میں ہی آ گئی ہیں۔ دیکھا دادی جان، آپ کا جو پوتا شریف اور اچھا بنتا ہے وہ اندر سے پورا ہے۔ احمد چہک چہک کر بول رہا تھا، ورنہ تھوڑی دیر پہلے تک تو اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اسے اپنی اسٹوڈنٹ آلیانہ پر بھی بہت فخر ہو رہا تھا، جو اس کی امیدوں پر پورا اتری تھی۔ وہ ابھی اس سے بہت سے کام کروانے کا بھی ارادہ رکھنا تھا۔ تم بہت آگے جاؤ گی میری پیاری اسٹوڈنٹ۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ عالیہ اور منیب کے ساتھ باہر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ان دونوں کے منہ بنے ہوئے تھے۔ تم لوگ رو کیوں رہے ہو؟ تم پلیز انگلش میں بات کرو۔ اگر تم اسی طرح سے اردو بولتی رہی تو واقعی میں ہمارے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ عالیہ نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے تو وہ کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی اور ان سے انگلش میں باتیں کرنے لگی تھی، جو کہ منیب کے سر کے تو اوپر سے ہی گزر رہی تھیں۔ میں نے ایک پلان بنایا ہے،
میں اب حیدر سے بدلہ لوں گی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں، کل بھی اس نے مجھے تنگ کیا، اس نے آج صبح بھی مجھے تنگ کیا، اب میں اس کو تنگ کروں گی۔ مجھے بتاؤ کہ اس کا کمرہ کون سا ہے؟ یہ سن کر عالیہ کی باتیں کھل گئی تھیں۔ مجھے بھی بتاؤ نا، تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ میں نے بھی ہنسنا ہے، منیب نے معصومیت سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عالیہ نے ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ پر مارا تو وہ بیٹھتا چلا گیا اور پھر عالیہ نے اسے ساری بات سمجھا دی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں آ گئی، وہاں پر جتنی بھی چیزیں موجود تھیں ان سب کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر ایک کارنر پر جا کر رکی جہاں پر پینٹنگ لگانے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ اگر یہاں پر پینٹنگ لگانے کی بجائے میں پینٹنگ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ اسے سوالیہ انداز میں عالیہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ سر پٹا گئی۔ تم پلیز یہ سب کچھ مت کرنا، حیدر بھائی بہت ہی غصے والے ہیں، اگر وہ غصے سے بے قابو ہو گئے تو ان کو قابو میں کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ وہ ایک بگڑا ہوا سانڈ لگتے ہیں۔ اس کے کمرے کی جو دیوار خالی تھی وہاں پر نقش و نگار کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کی پینٹنگ سکلز ویسے ہی تھیں جو نرسری کلاس کے بچے کی ہوتی ہیں۔ اردو کی طرح تو اس کی پینٹنگ بھی لگ رہی ہے۔ منیب نے چاروں اینگل سے اس پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جہاں پر ایک لڑکا کھڑا تھا، اب یہ کون ہے؟ منیب کے پیٹ میں درد ہوا تو اس نے فوراً ہی پوچھ ڈالا۔ یہ حیدر ہے۔ ان دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ چلو اب ہم یہاں سے نکلتے ہیں، وہ جلاد آنے والا ہوگا۔ وہ اس کو لیے بغیر ہی وہاں سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ حیدر جب اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا تو پینٹ کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ کیا یہاں پر کسی نے پینٹ؟ تم یہاں پر کیا کری ہو؟ اسے اپنی نظروں کے اثار میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ دس از ناٹ یور بزنس، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چلائی تھی۔ واہ مہارانی واہ، میرے کمرے میں کھڑی ہو کر میری ہی چیزوں کے ساتھ چھیڑخانی کر کے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا مجھے ہی آنکھیں دکھا رہی ہو۔ او ہیلو، میرے سامنے اردو کا فلیگ نہ مارو۔ اسے چٹکی بجا کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ یہ انداز کسی اور کا نہیں بلکہ علی صاحب کا تھا۔ ہر کوئی اسے اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ یہ حرکتیں اب اسے علی صاحب نے سکھائی تھیں۔ پہلے منیب اور عالیہ نے اپنے اپنے بدلے اس کے ذریعے لیے تھے، پھر احمد صاحب میدان میں آ گئے تھے اور اب علی صاحب اپنے جوہر دکھا رہے تھے۔ جن کی وجہ سے تم ہواؤں میں اڑ رہی ہو ان کو تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا کہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو پہچاننے سے انکاری ہو جائیں گے۔ پلیز آہستہ بولو، تم بہت تیز تیز بولتے ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ غور سے اس کے ہونٹوں کو دیکھ رہی تھی مگر پھر بھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ محترم کیا بولے جا رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں کے فوکس کو اپنے ہونٹوں پر محسوس کر کے حیدر صاحب کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ وہ اسے بے ساختہ نگاہیں چرانے لگا تھا۔ اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ بھی نگاہیں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ سارا صاف کرو۔ میں صاف نہیں کروں گی۔ حیدر نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کے سامنے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ صاف کیے بغیر تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤ گے۔ تمہارے پاس صرف دو راستے ہیں، یا تو اسے صاف کر کے باہر چلی جاؤ یا پھر ادھر کھڑکی سے چھلانگ لگا دو۔ میرے ماما بابا کو یہاں پر آنے دو، میں ان سے تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ میں تم پر ہراسمنٹ کا کیس بھی کروں گی، وہ چھوٹے بچوں کی طرح اچھلتے ہوئے بولی تھی۔ مگر حیدر صاحب کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ جو کرنا ہوا بعد میں کر لینا، پہلے جلدی سے یہ صاف کرو۔ یہ پینٹ پرماننٹ ہے، یہ اس طرح سے صاف نہیں ہوگا۔ تو پھر میں تمہیں اس دنیا سے صاف کر لیتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتا اور کھڑکی کی طرف لے کر گیا تو اگلی لمحے خوف کے مارے آنکھیں بند کر کے وہ اس کے سینے کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اس نے حیدر کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ پلیز ڈونٹ ڈو دس، پلیز پلیز پلیز۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑے اس کی منتیں کیے جا رہی تھی، جبکہ حیدر اپنی جگہ پر بالکل ساکت ہی ہو گیا تھا۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس لڑکی کو خود سے الگ کیا اور اسے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے کہا۔ اشارہ ملنے کی دیر تھی، سرپٹ باہر کی طرف بھاگی۔ اس کے جانے کے بعد حیدر کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، لیکن جیسے ہی نظر دیوار پر پڑی تو وہ مسکراہٹ پھر سے غائب ہو گئی۔ اس مسکراہٹ کی جگہ خود سے نے لے لی تھی۔ اس لڑکی کو میرے کمرے میں داخل مت ہونے دینا۔ اب وہ باہر جا کر اپنی ملازمہ کو ہدایت کر رہا تھا۔ مگر صاحب جی، وہ تو اس گھر میں مہمان ہیں، گھر میں ان کو منع کروں گی تو وہ دادی جان کو جا کر شکایت لگائیں گی۔ دادی جان میرے کان کھینچیں گی۔ بس زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیدر نے اپنی جیب سے 5,000 کا نوٹ نکالا تو وہ خوش ہو گئے۔ صاحب جی، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ بس یہ سمجھ لیں کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ صاحب، شبو کو ایک آواز دیا کیجیے اور حکم سنایا کیجیے۔
بس اس کے بعد آپ بے فکر ہو جائے کیجیے. اتنی رشوت خور تو پولیس اسٹیشن میں نہیں ہوں گے جتنے رشوت خور میرے خاندان میں موجود ہیں. جو بھی کام کرتا تھا پہلے پیسے ضرور لیتا تھا. یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ پیسوں کے بغیر کوئی کسی کے کام کرنے کی حامی بھرے. حیدر کو تو ملک کی فکر ہونے لگی تھی کیونکہ علی اور احمد دونوں ہی کمپیٹیٹو ایگزام کی تیاری کر رہے تھے. اگر وہ اسسٹنٹ کمشنر لگ جاتے پھر تو اس ملک کا بیڑا غرق ہو جانا تھا. جب بھی وہ اس بارے میں سوچتا تھا تو اس کے منہ سے بے اختیار اپنے ملک کے لیے دعائیں نکلتی تھیں. شام کے وقت اس کی پھر سے حیدر کے ساتھ ٹکر ہو گئی تھی. آپ کا چہرہ بہت تیل مارا ہے، ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ سن کر اسے پٹا گیا تھا. قریب ہی منیب اور عالیہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ چیئرز کے نیچے چھپنے کی کوشش کرنے لگے تھے اور پھر وہاں سے غائب ہو چکے تھے. جبکہ اسے لے کر گیلری میں آ گیا. اس نے مضبوطی سے عالیہ کے بازو پکڑی ہوئی تھی. چھوڑو مجھے، میرا دل پٹاخے مارا ہے. وہ اسے سبق سکھانے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن دادی کی آواز سن کر وہ وہاں سے رفو چکر ہو گیا. وہ اپنی بازو مسلتی وہاں سے چلی گئی تھی. جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا تھا عالیہ کی حرکتیں اور اردو دونوں ہی خطرناک ہوتے جا رہے تھے. حیدر ان دونوں اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا. اسی وجہ سے وہ اس کی اردو سے فیضیاب نہیں ہو پاتا تھا. لیکن باقی سب لوگوں کے کان اس نے گرم رکھے ہوئے تھے. دادی جان، مجھے یہاں پر نہیں رہنا، مجھے یہاں سے جانا ہے. ایک دن عالیہ نے منہ بناتے ہوئے دادی جان سے شکایت کی. ارے میری بچی کو کہاں جانا ہے؟ مجھے پھپھو جان کے گھر جانا ہے. یہاں پر کوئی بھی میری فکر نہیں کرتا ہے، کسی کو میری پرواہ نہیں ہے. پورا دن ہی میں گھر کے اندر ہی پڑی رہتی ہوں. کوئی بھی مجھے گھمانے کے لیے لے کر نہیں جاتا. ماما بابا تو کہہ رہے تھے کہ یہاں پر گھومنے کے لیے بہت سی جگہ موجود ہیں. ارے میں آج ہی حیدر کو کہتی ہوں، وہ تمہیں باہر گھمانے کے لیے لے کر جائے گا. دادی جان، کیا اس کو لے کر جائے گا یا پھر ہمیں بھی ساتھ؟ تم لوگ منہ دھو کر رکھو. ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملے میں تم لوگوں کو گھسیٹا جائے. بس حیدر اور عالیہ جائیں گے. یہ سن کر عالیہ ٹھٹک کر رہ گئی تھی. مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے. دادی جان آج کل حیدر بھائی اور عالیہ کے حوالے سے کافی زیادہ ڈسکشن کر رہی ہیں. جہاں پر عالیہ کا نام ہوتا ہے وہاں پر حیدر کا نام آٹومیٹکلی لیا جاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ان دونوں کے درمیان کچھ کیسی باتیں کری ہو تم؟ حیدر اور کچھ نہ بابا نہ، وہ بندہ ایسا ہے ہی نہیں. بے وقوف، کوئی بندہ کتنا ہی غصے والا کیوں نہ ہو، لیکن جس بات تو سب ہی کے ہوتے ہیں، کیا پتا وہ اس کا حسن دیکھ کر بھٹک گیا ہو. اگر تم لوگ دوسروں کی زندگی میں مداخلت کرنے کی بجائے اپنی پڑھائیوں کی طرف توجہ دو تو تم لوگوں کو FSC میں دوسرا سال لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آواز حیدر صاحب کی ہے؟ منیب نے اپنے دماغ پر انگلی رکھ کر علامہ اقبال کی طرح سوچنے کی ناکام ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تھا. کیونکہ یہ وہی ہے. دونوں ہی سر پٹا کے تھے. بھاگنے کے راستے بند تھے کیونکہ وہ دروازے کے سامنے دیوار چین بن کر کھڑا تھا. میرے کمرے میں جتنے بھی کپڑے ہیں وہ اٹھاؤ اور جا کر دھونا شروع کرو. کیا ہم آپ کے دھو بھی نظر آ رہے ہیں؟ اگر تم لوگوں نے 1 گھنٹے کے اندر میرے کپڑے نہ دھوئے تو تم لوگوں کو کپڑا بنا کر باہر تار کے ساتھ لٹکا دوں گا. آپ کو ٹھیک نظر آ رہا ہے بھائی جان، ہم دھوبی ہی ہیں. منیب فوراً سے لائن پر واپس آیا تھا. وہ ہمیشہ اپنی لمبی زبان کی وجہ سے پھنس جاتے تھے. ان کی باتیں حیدر کو بھی کھٹکی تھیں. وہ دادی جان سے اس بارے میں بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن جیسے ہی ان کے کمرے میں داخل ہوا وہ شروع ہو گئی. ابھی اور اسی وقت میری بچی کو گھمانے کے لیے لے کر جاؤ. میں نے اس کو باہر لے جا کر اپنا مذاق نہیں بنوانا ہے. اس نے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے صاف انکار کیا تھا. اگر تم نے اس کو اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر نہ گئے تو میں ساری زندگی تم سے بات نہیں کروں گی. یعنی اس کی اہمیت مجھ سے زیادہ ہے؟ وہ صدمے سے چور لہجے میں بولا تھا. یہ مہمان ہے، باہر سے آئی ہے. سب لوگ ہی باہر سے ہی آتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب ہے امریکہ سے. اب کیا تم میری باتیں پکڑو گے؟ دادی جان پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ غصہ کر رہی تھی. جلدی سے تیار ہو کر آؤ. وہ ایک نگاہ پر ڈالتے ہوئے بولے. خبردار جو تم نے لڑکوں والے کپڑے پہنے، ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آؤ تبھی باہر لے کر جاؤں گا. وہ قمیض شلوار پہن کر جب باہر نکلی تو دوپٹہ بہت ہی سلیقے سے اس نے اپنے سر پر سجایا ہوا تھا. وہ اسے اس روپ میں دیکھ کر اپنی جگہ پر جم گیا تھا. بلا شبہ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی. آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی. جو بھی اسے دیکھتا تھا پہلی نظر میں اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا. گھر کے باقی سب لڑکے تو اس کی عزت کرتے تھے کیونکہ سب کو ہی پتا تھا کہ وہ حیدر کی ہونے والی بیوی ہے، سوائے حیدر اور اس کے. عالیہ اور حیدر ابھی تک اس بات سے ناواقف تھے. چلیں
اس نے حیدر کے قریب کھڑے ہو کر معصومیت سے سوال کیا تھا۔ ہاں تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں چابی لے کر آتا ہوں۔ وہ حد سے زیادہ کنفیوز ہو گیا تھا۔ آپ چابی لے کر آئیں گے تبھی میں گاڑی میں بیٹھوں گی۔ یہاں پر رہ کر اس نے کافی حد تک اردو سیکھ لی تھی، لیکن ابھی بھی اس کا انداز ٹوٹا پھوٹا ہی تھا۔ تو باہر جا کر کھڑی ہو، حیدر نے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ ہوتا ہے کچھ کچھ ہوتا ہے، یہ آواز منی صاحب کی تھی جو گنگناتے ہوئے سائڈ والے کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ سچ تو یہ تھا کہ اس نے چھپ کر یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جو شک تھا وہ یقین میں بدل چکا تھا۔ تو یہ حیدر صاحب ہیں جو ہماری انگریز کزن کو اڑانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ مگر حیدر صاحب، اتنی جلدی تو آپ کو ہم اپنی پیاری سی کزن نہیں دیں گے، اس کے لیے تو آپ کو پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ او بھائی صاحب، میں کپڑے دھو چکا ہوں۔ وہ کپڑے تار پر پھلانگ رہی ہے۔ ان دونوں نے کپڑے پانی میں ڈبو کر نچوڑ کر تار پر پھیلا دیے تھے۔ نہ تو انہوں نے ان پر صرف ڈالا تھا اور نہ ہی ان کو دھویا تھا۔ سونے پر سہاگا یہ کہ وہ کپڑے بھی انہوں نے ٹھنڈے پانی میں ہی ڈالے تھے، جس سے میل اترنے کی بجائے کپڑوں میں جم گئی تھی۔ حیدر اس کو آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھوننے لگا۔ جاؤ میرے بیڈ کی چادر اتارو اور اس کو دھونا شروع کرو۔ اگر اس بار تم 1 گھنٹے سے پہلے واپس آئے تو پردے بھی دھلواؤں گا۔ آپ بہت ہی ظالم انسان ہیں۔ دیکھے گا کہ آپ کو کالی افریقن بیوی ملے گی۔ سفید بیوی کا خواب خواب ہی رہ جائے گا۔ میں نے کبھی سفید بیوی کا خواب بھی نہیں دیکھا ہے۔ مجھے ایک باشعور عورت چاہیے جو عقل اور سمجھ بوجھ رکھتی ہو۔ آپ کو عقل سے پیدل بیوی ملے گی۔ اپنی بکواس بند کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ تمہاری گردن بروڑ دوں گا۔ یہ الفاظ اس کے دل پر جا کر لگے تھے۔ ایک بیوقوف عورت کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ وہ اچھا خاصا سمجھ بوجھ والا، عقل رکھنے والا انسان تھا۔ کیسے بیوقوف عورت کے ساتھ نبھا کر سکتا تھا؟ منیب کے جلتے ہوئے دل پر ٹھنڈک پڑ چکی تھی، کیونکہ وہ صاحب کو چرانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب وہ لوگ ہوٹل کے اندر داخل ہوئے تو محترمہ وہاں پر آئے ہوئے لوگوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اپنی نگاہیں جھکاؤ، اس طرح سے کسی کو گھورتے نہیں ہیں۔ حیدر نے اسے تنبیہ کی تو اس نے فوراً ہی اپنی نگاہیں جھکا لی، لیکن اب وہ اپنی آنکھیں اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی معصومیت پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ ایک عورت جو کہ اس کے سامنے والی ٹیبل پر آ کر بیٹھی تھی، وہ بہت ہی پیاری تھی لیکن تھوڑی سی ہیلدی تھی۔ وہ اس عورت کی خوبصورتی کی تعریف کرنا چاہتی تھی، مگر اسے ٹھیک الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو امپریس بھی کرنا چاہتی تھی۔ حیدر آرڈر دینے کے لیے کاؤنٹر پر گیا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور عالیہ سے مشورہ لیا۔ اس کو جا کر بولو، سانڈ تمہارا یہ بدن دھرتی پر بوجھ ہے۔ یہ کہہ کر عالیہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگی۔ جب منیب کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ مائنڈ کر گیا تھا۔ یار تمہیں سے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تم جانتی نہیں ہو کہ پاکستانی عوام کیسی ہے۔ وہ عورت اگر اس کے بال پکڑ کر کھینچنے لگی تو بیچاری ہماری کزن کیا کرے گی؟ فکر مت کرو، وہاں پر حیدر بھائی موجود ہیں، وہ سب کچھ سنبھال لیں گے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ حیدر بھائی اس طرح کی سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہی تھی۔ محترمہ آلیانہ صاحبہ نے یہ کیا تھا، وہ اٹھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس عورت کے پاس گئی۔ سانڈ تمہارا بدن اس دھرتی پر بوجھ ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ عورت اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نہ صرف وہ زیادہ موٹی تھی بلکہ اس کا قد بھی بہت اونچا تھا۔ صرف اس کے چہرے کے نقشے بہت پیارے تھے جو کہ آلیانہ کے دل کو جا کر لگے تھے، جن کی تعریف کی خاطر انہوں نے اپنی زندگی اور جان دونوں ہی جوکھوں میں ڈالی تھی۔ تم آخر خود کو سمجھتی کیا ہو؟ وہ عورت نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ آلیانہ اس کے اس انداز پر مسکرائے جا رہی تھی، کبھی اپنی دانتوں کی نمائش کر دیتی۔ تھینک یو سو مچ۔ لیکن جب آلیانہ نے اس کا انداز دیکھا کہ وہ ایک ہی ہے اور چینج نہیں ہو رہا تو اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں نہیں بلکہ بڑے بڑے گھنٹے بجنا شروع ہو گئے تھے۔ شٹ، یہ میں نے کیا کیا؟ اس نے مدد نظروں سے حیدر کی طرف دیکھا تھا جو کہ کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا اطمینان سے اس کو گھورے جا رہا تھا۔ اس نے آلیانہ کو دیکھ کر اپنے کندھے اچکا دیا تھا، یوں ظاہر کیا تھا جیسے اس کا آلیانہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ جیسی اس عورت نے آلیانہ کے بالوں کی طرف اپنا ہاتھ کیا، وہ چیل کی تیزی سے اس کے پاس آیا اور اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر زور سے جھٹک دیا۔ خبردار جو تم نے اس کو ہاتھ لگایا۔ حیدر کے لہجے میں سام جیسی پھنکار تھی۔ اس نے مجھے سانڈ کہا ہے۔ میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور یہ امریکہ سے آئی ہے اور اس کو ٹھیک طرح سے اردو نہیں آتی۔ اس کا لہجہ بہت ہی ٹوٹا پھوٹا ہے۔
یقیناً کسی نے شرارت کرنے کی کوشش کی ہوگی، کسی نے اسے یہ الفاظ بولنے کے لیے کہا ہوگا۔ میں اس کی طرف سے بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن آپ کو بھی تھوڑا سا لحاظ کرنا چاہیے۔ یہ سن کر عورت منہ بناتے ہوئے وہیں پر بیٹھ گئی تھی۔ آلیانہ نے اپنے ایکسنٹ میں اور اپنی زبان میں جب اسے سوری کہا تو وہ فوراً ایکسیپٹ کر کے اٹس اوکے کہنے لگی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسے انگریز جان کر عورت نے فوراً ہی اسے اپنے ساتھ پڑی کرسی پر بٹھایا دیا تھا اور اپنے ساتھ ہی کھانا بھی کھلایا دیا تھا۔ حیدر بھی اس کے شوہر کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ بھی حیدر کی طرح ایک بزنس مین تھا۔ جب وہ دونوں اس سے ہوٹل سے باہر نکل رہے تھے تو وہ منہ بناتے ہوئے بولی، آئی ایم ریئلی سوری، مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں اس عورت سے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ میں نے اسے بھی سوری بولا ہے۔ تمہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے کون کہتا ہے عالیہ؟ جب تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں غلط گائیڈ کرتی ہے پھر تم یہ سب کچھ کیوں کرتی ہو؟ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اسے بھی مزہ آنے لگا تھا جب وہ دوسروں کو تنگ کرتی تھی تو اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ وہ بچپن سے بہت زیادہ شرارتی تھی۔ اس کی ایک ہیڈن ٹیلنٹ یہ بھی تھا کہ شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی تھی۔ کوئی بھی بڑی شرارت کرتی تھی تو فوراً ہی اسے اپنے چہرے پر معصومیت طاری کر لیتی تھی، یوں جیسے اس کا اس کے ذات کوئی تعلق ہی نہ ہو اور اسے اس چیز کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ یہ ٹیلنٹ بھی صرف کچھ لوگوں کو ہی ملتا ہے۔ حیدر نے آج ایک بات شدت سے نوٹ کی تھی، اس کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس دن بھی جب محترمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ پلیز انگلش میں پوچھنا۔ حیدر کے کہنے پر اپنی گردن دائیں بائیں جھٹک کر ہنسنے لگی تھی۔ وہ اس کی کھنکتی ہنسی میں کھوسا کیا تھا۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ مجھے اردو سکھائیں تو کیا آپ مجھے اردو سکھائیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، کل شام 5 بجے میرے پاس آ جانا، لیکن تمہیں وقت کی پابندی کرنی ہوگی، ڈسپلن کا خیال رکھنا ہوگا۔ مجھے نظم و ضبط پسند ہے۔ یہ نظم و ضبط کیا ہوتا ہے؟ ڈسپلن؟ اوہ، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے پاس وقت سے پہلے ہی پہنچ جایا کروں گی۔ سوری میڈم، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے جو میں آپ کو اردو سکھانے پر لگاؤں گا۔ 5 سے لے کر 6 بجے تک کے درمیان میں آپ میرے پاس آ سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ آپ تو بہت ہی روڈ ہیں۔ یہ بات اس نے دل ہی دل میں کہی تھی، ورنہ اس کے سامنے کہنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ آج حیدر نے جس طرح سے اس کو بچایا تھا اس کے بعد اس کا دل کافی حد تک نرم بھی ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ غلطی اسی کی تھی اور اس کے پیچھے ہاتھ عالیہ اور منیب بھائی کا تھا، جن کو اپنا سگا اور پکا دوست سمجھنے لگی تھی۔ وہ اس کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلائے جا رہے تھے، وہ بھی ایک ایسے شخص پر جو بہت جلد اس کے دل کا سردار بننے والا تھا۔ وہ دونوں خوشگوار ماحول میں گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل پرفیکٹ لگ رہے تھے۔ دادی جان نے انہیں دیکھا تو بے ساختہ ان کی نظر اتاری جو کہ حیدر سے چھپ نہ سکی۔ وہ جان چکا تھا کہ دادی جان دل میں کیا سوچ کر بیٹھی ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اب اس کو غصہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اسی لیے اسے اردو سکھانے کی حامی بھری تھی تاکہ جان سکے کہ آلیانہ کس طرح کی سوچ کی مالک ہے، اس کے خیالات کس طرح کے ہیں۔ وہ پورے ٹائم پر اس کے پاس آئی تھی، کافی دیر تک بیٹھی اردو سیکھتی رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے قصے بھی سناتی تھی۔ بہت ہی باتونی تھی، اگر انگلش میں بات کریں تو بہت سلجھی ہوئی معلوم ہوتی تھی، لیکن اردو میں بولتی تھی تو جاہل لگتی تھی۔ مسئلہ سارا لینگویج کا تھا، اسے اردو کے الفاظ نہیں آتے تھے، جس کی وجہ سے وہ کھل کر اپنے خیالات اور اپنے دل کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ 1 گھنٹہ کیسے گزر گیا دونوں کو اندازہ نہ ہو سکا تھا۔ دوسرا گھنٹہ بھی گزر گیا اور پھر جب تیسرا گھنٹہ گزرا تو دادی جان نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ ارے، ایسی کون سی پڑھائی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ اب اس بچے کی جان چھوڑ دو، کیوں اس پر اتنا زیادہ برڈن ڈال رہے ہو؟ نہیں دادی، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے خود ہی ضد کی تھی۔ اس نے حیدر کی سائڈ لی تو دادی جان نے اپنی گردن جھکا لی کیونکہ وہ اپنی مسکراہٹ چھپا رہی تھی۔ آلیانہ کمرے میں پہنچی تو عالیہ اس کے آگے پیچھے گھومنے لگی تھی، مگر آلیانہ اس کی کسی بھی سوال کا ٹھیک سے جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ تم مجھ سے ناراض ہو کیا؟ ہاں، کیونکہ تمہاری وجہ سے آج وہ عورت میرے اوپر بیٹھ کر مجھے مارنے والی تھی، اس نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا تھا۔ یار قسم سے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں یار، ہم حیدر بھائی سے مل کر میں اسے بدلہ نہیں لوں گی۔ یہ سن کر عالیہ حیران رہ گئی تھی۔ پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا اور وہ لڑکی ان کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ عالیہ نے فوراً سے اپنی ٹیم بدلی تھی اور آلیانہ سے معافی مانگ لی تھی۔
ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بھی اب ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی ہے، میں بھٹک گئی تھی۔ وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ان کے ساتھ کوئی بھی شرارت نہیں کروں گی اور نہ ہی ان کو تنگ کروں گی۔ آلیانہ میری بہن، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم مجھے سیدھے راستے پر واپس لے آئی ہو۔ ڈرامے بازی کرنے میں تو اس نے ویسے بھی پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی اور جھوٹ بولنے میں اس نے ڈبل پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی۔ آلیانہ چونکہ اس کی طرح ہی تھی، وہ جانتی تھی کہ عالیہ ڈرامے لگا رہی ہے، مگر اس نے یہی ظاہر کیا تھا کہ اس میں یقین کر چکی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، حیدر اور آلیانہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ اب اس نے منیب اور عالیہ کے سامنے بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ احمد کو بھی وہ دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر دیتی تھی، اسے وہ سارے اپنے دشمن لگ رہے تھے اور حیدر اپنا دوست معلوم ہو رہا تھا۔ 1 مہینے کے اندر اندر اس کی اردو درست ہو گئی تھی۔ اس کے ماما بابا بھی حج کر کے واپس آ چکے تھے۔ اپنی بیٹی کو رواں اردو بولتا ہوا دیکھ کر اس کے بابا خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اس کی ماما انگریز تھی، اسی وجہ سے انہیں کم ہی اردو سمجھ میں آتی تھی۔ عالیہ اور منیب نے شرارتی انداز میں ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا اور خباثت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے بولے، ایک اور شکار آ گیا ہے، اگر تم نے اس کا شکار کیا تو میں تم دونوں کا شکار کر دوں گا۔ حیدر کی آواز سن کر دونوں نے اپنے پہلو بدلے تھے۔ پتہ نہیں ان کو کیسے ہمارے پلانس کے بارے میں علم ہو جاتا ہے، کیونکہ تم لوگ جب بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہو، آواز اتنی اونچی ہوتی ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے 4 لوگ بھی سن لیتے ہیں۔ اگر تم نے کوئی بھی شرارت کی یا پھر انہیں اون پٹانگ لفظ سکھانے کی کوشش کی تو تم لوگوں کو گاؤں بھجوا دوں گا اور گائے کا گوبر اٹھواؤں گا۔ دیکھیے یہ ظلم مت کیجیے گا۔ دونوں یک زبان ہو کر بولے تھے، ورنہ ہم آپ کو بدوا دیں گے، آپ کی شادی کبھی بھی نہیں ہو پائے گی۔ حیدر کا چہرہ غصے کے مارے لال ہو گیا تھا۔ ہر وقت فضول مت بولا کر، کیا ہوا؟ دل کو درد ہوا نا؟ ہمیں بھی ہوتا ہے جب آپ ہم سے ظالمانہ انداز میں ظلم کی باتیں کرتے ہیں، قسم سے دل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے۔ منیب یہ کہتے ہوئے زمین پر گر گیا تھا۔ وہ سب آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک ہی انہیں چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ یہ چیخ کسی اور کی نہیں بلکہ آلیانہ کی تھی۔ یا اللہ، خیر۔ ابھی منیب نے اتنا ہی کہا تھا کہ حیدر لمبے لمبے ڈھگ بڑھتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا اس کے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ دیکھو کیا سپیڈ ہے یار، اس سپیڈ میں تو اسپائڈر مین بھی اپنی محبوبہ کو بچانے کے لیے نہیں گیا تھا، جتنی سپیڈ میں ہمارا سپر مین اپنی محبوبہ کے پاس پہنچ گیا ہے۔ چپ کر جاؤ اور چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ دونوں کمرے کے اندر داخل ہوئے تو وہ حیدر کی گود میں موجود تھی۔ حیدر کبھی چھپکلی کو دیکھتا اور کبھی آلیانہ کو دیکھتا۔ وہ شرمندہ ہو گیا تھا، وہ اسے نیچے اتارنا چاہتا تھا مگر وہ پھر سے اس کے ساتھ چمٹ جاتی۔ منیب یار، وہ چھپکلی تو مارو۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے چھپکلی سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، آؤچ۔ یہ کہہ کر وہ چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ عالیہ اپنی مسکراہٹ دباتی ہوئی سمارٹ بننے کی ناکام ایکٹنگ کرتی ہے۔ چھپکلی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ابھی میں اس کو جان سے ماروں گی، بہت مزہ آئے گا۔ اسے کیڑے مکوڑے مارتے ہوئے ایک عجیب سی خوشی ملتی تھی، اسی وجہ سے سب اسے سائیکو پاتھ کہتے تھے۔ احمد تو اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس سے بہت زیادہ چڑھتا تھا۔ وہ تو اس کے ہاتھوں کا بنا ہوا کچھ کھاتا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کو یہی ٹینشن لگی رہتی تھی کہ پتہ نہیں اس گندی لڑکی نے ہاتھ دھوئے ہوں گے یا نہیں۔ جیسے اس نے چھپکلی پر جوتا مارنے کی کوشش کی، چھپکلی اچھل کر محترمہ آلیانہ کے اوپر جا کر گری۔ پھر کیا تھا؟ ایک بار پھر سے پورا گھر چیخوں کی زد میں آ گیا تھا۔ حیدر نے بکھلا کر اسے چھوڑا تو وہ زور سے زمین پر گر گئی تھی۔ سچویشن ایک دم سے آکورڈ ہو گئی تھی۔ اس نے اس کے قدموں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔
جبکہ چھپکلی اپنا راستہ بناتے ہوئے کھڑکی سے باہر نکل گئی تھی۔ شٹ یار، یہ تو میرے ہاتھوں سے نکل گئے۔ عالیہ نے یہ کہہ کر جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کے ہونٹ سیٹی کی صورت میں گم گئے تھے۔ مجنو گردن جھکا کے اپنی لیلا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جو مسلسل آنسو بہائے چلی جا رہی تھی۔ اس لڑکی نے اپنا چہرہ بھی اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپایا ہوا تھا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے کباب میں ہڈی بننا چاہیے؟ یا پھر مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے؟ ویسے تو حیدر صاحب کے ساتھ میرے بہت سے حساب کتاب باقی ہیں، لیکن چلیں، کیا یاد کریں گے، یہ ان کو معاف کر ہی دیتی ہوں۔ وہ دونوں کو ایک دوسرے کے پاس چھوڑ کر خود تیزی سے کمرے سے باہر نکل لی تھی۔ وہ یہاں سے چلی گئی ہے۔ میں اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے، اس نے سوں سوں کرتے ہوئے کہا۔ ارے پھر کیوں رو رہی ہو؟ کیونکہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، مجھے آپ کے سامنے امبیرسمنٹ ہو رہی ہے۔ میں نے ابھی اتنی عجیب و غریب حرکتیں کی تھی، میں آپ کا سامنا کیسے کروں گی؟ ارے اسے بھول جاؤ، میں اس کو نہیں بھول سکتی ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حیدر نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور مضبوط لہجے میں کہا، میں تمہیں ان حرکتوں کی وجہ سے جج نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اس طرح کی لڑکیاں پسند نہیں ہیں، اور میں نے پھر ثابت کر دیا کہ میں ایسی ہی ہوں۔ تم جیسی بھی ہو، تم مجھے بہت پسند ہو اور میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں بہت پہلے ہی تم سے اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا تھا، مگر ایک انجانی سی جھجک آڑے آ رہی تھی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آج شام ہی میں دادی جان سے اس رشتے کی بات کروں گا۔ اس سے پہلے مجھے تمہاری رضامندی چاہیے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی عالیانہ؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا دل فریب انداز میں بولتا اس کو نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ منیب اور عالیہ دونوں ہی کان لگا کے دروازے کے پاس ہی کھڑے تھے۔ واو یار، مزہ آ گیا، اس نے تمہیں نہیں عالیانہ کو پرپوز کیا ہے، اسی لیے تو مزہ آیا، کیونکہ اب حویلی میں روز ہی کوئی نہ کوئی تماشا ہوا کرے گا۔ دوسری طرف عالیانہ نے اس بات میں گردن ہلا دی تھی، مگر اس کا شرمندگی کے مارے برا حال تھا، اسے سر بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ حیدر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھاتا، ٹینشن نہ لینے کی تلقین کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ دونوں نے ہی شام کو دادی جان کو اپنی رضامندی دے دی تھی، ان میں سے کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ عالیانہ تھوڑی سی شرارتی تھی، لیکن دل کی بہت اچھی تھی۔ حیدر جانتا تھا کہ اس کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنے والی ہے۔ ان دونوں کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ دادی جان بھی خوشی سے ہواؤں میں اڑ گئی تھی، کیونکہ ان کی درینہ خواہش پوری ہو چکی تھی۔ عالیانہ کے بابا ہمیشہ کے لیے پاکستان میں شفٹ ہو گئے تھے۔ احمد اور علی باز نہیں آئے تھے۔ وہ ابھی بھی عالیانہ کی ماں کو عجیب و غریب لفظ سکھاتے تھے،
اور پھر جب وہ الفاظ استعمال کرتی تھی تو وہ ہنس ہنس کر دوہرے ہوتے تھے۔ ہر وقت ہی حویلی میں شغل چلتا رہتا تھا۔ حیدر اور آلیانہ شادی کے ہفتے بعد ہی ہنی مون کے لیے کشمیر چلے گئے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔